Assalamualaikum. Good afternoon, one and all. Happy Republic Day to one and all. The Republic Day is a celebration when our Constitution has been made. Almost 6 decades back, we got the set of rules and regulations to live a peaceful life in our free India. But after that, though we have the set of rules and regulations to live a peaceful life, still the life is full of chaos, isn't it? Yes. But we are, alhamdulillah, fortunate that Almighty has blessed us with prayers, and He has ordered us to seek His refuge every day 5 times through Surah Fatiha. Not just that it's a tradition, but we are going to start our program with the verses from Holy Quran, not just to listen, but to practice each moment and each day. Yes, please. ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر نہ غضب کیا گیا نہ ہی وہ گمراہ ہونے والے ہیں. Who are blessed, but not the path of those who go astray. And alhamdulillah, we are blessed with the eminent personalities whom you see on the dais. I am very much thankful to them for giving their precious, valuable time in spite of their busy schedules to be present here and to motivate you all. Thank you for all my guests, and put your hands together for them. I'll be introducing them one after the other when they come up to speak here. So first of all, it's Mrs. Elizabeth Kavita. She has been my colleague also. Now she is a assistant professor in Narayanama Institute of Technology and Science. We have with us today Janab Rashaduddin Sahar. He has done MSc B.Ed and now he is pursuing within a few, in a short time, he will be awarded his doctorate in mathematics. He is a renowned scholar and an eminent educationist also. He is associated with the top organizations in the city, like Students Islamic Organization. He was a former president, and he is the city head for Jamaat Islami and the secretary for Muslim Maternity Hospital. In spite of holding such coveted post, he is so humble, and he will be definite an ideal person to follow. So thank you once again, sir, for giving your time. We have Dr. Matinuddin Khadri, who has done PhD in Arabic, and he was a former member of Telangana State Public Service Commission. I don't know how many of you know what is the function of Telangana Public State Service Commission. They will be appointing the top government officials by taking the interviews, and his status will be higher than IAS officer. Nearly 4 to 5 IAS officers will be working under him. He believes that knowledge can be gained at any age. He has done LLB, LLM in the last few years, and he is a founder member for Muslim personal law. So
we all thank Feroz sir also for being here. And you don't get up. Daily you will be teaching while standing, sir. So today you can sit. So girls, let's make the most of this occasion in this world, as I said, where we are having lot of troubles and problems, and there are people who preach a lot. But Alhamdulillah, the collection of, not the collection, because English madam will correct me. The personalities we have with us today, they represent that what you preach, you should practice first. So Mrs. Elizabeth Kavita, she is a woman of substance, because women are having a different role to play. Nowadays it has been giving, the Western world projects a different picture of women, that you have to be shoulder to shoulder with men and you should be ahead of them. It's not like that. Women are given a different role to play. So she manages both her work as well as her house, her family very well. That's why she is a successful woman. And I would like to call her to speak a few words for you all. Please. Good morning, girls. Good morning. I never thought that I would be called first after such eminent dignitaries who are sitting on the stage with so much of experience and all those things. And I thank Sakina madam for giving such nice introduction. And she told me, Sakina madam just told me to speak to you about women in today's society. So with teaching experience and with teaching women at certain stage in life and all, girls, I mean to say, not women, girls, then there are some points which I think just want to discuss with you. Maybe we can just make it interactive. I just put in some points where what is the role of women in today's society, right? So we can say many things. We have many things, but I'll just cover a few points which I'll say. When it comes to society, right, you all are getting ready for NEET or JEE or any other exams which are there. We do not know. We can even have future Group 1 officers or IAS or IPS officers. We do not know. Anybody can come up from here. So as women in society, so we have different roles to play. It is not just one role, right? So when we say society, what exactly as women are we contributing to the society? Like, for example, we can take women who have contributed in different fields. You all might be knowing, you all might know Kiran Bedi very well, right? IPS officer. So first woman IPS officer, and she reformed the prisons, right? And even after retirement, she went up to a certain stage as a governor of Pondicherry or something like that. So that is, from her point of view, it's an achievement which she did, right? So achievement can be academical, it can be political, it can be in any other field, right? Now at the same time, there is one more woman whom we all know, called as Mother Teresa, right? So maybe financially she's not successful, right? Financially she did not gain anything, but at the same time still world sees her as a successful woman. So when it comes to success, what exactly success in the society? Is it only wealth and riches and money or something like that, or you have to be in top positions, right? So it is just two women which I just wanted to speak to you. I just wanted to show you regarding the how women are there in society, what roles they are doing, what roles, like two women playing two different roles, but still they are successful, right? So that is one thing. And now when it comes to, okay, one we can say as women in society, like a career woman. So when it comes to this part, when we see Kiran Bedi, we can say as a career woman. So when we can see doctors and engineers, we can call them as career women who are managing both.
Now next, coming to a mother. A woman is also a mother, right? Now many people, nowadays the new concepts are not nowadays, it was there since many days, but like they say feminism, right? Women should do this, women should do that, women should do that, compete and all those things. But see, personally, sometimes I say opinion of people may vary. So personally, my opinion is that when God created man and woman, He gave different roles to each, right? Now a woman cannot say, I don't want to give birth, right? Nor can a man say that I want to give birth. They are like, something like God defined roles, right? And nowadays people also don't want to use the word God. So instead of God, no, they are using like nature, they are using universe or something else, right? If mostly the celebrities, when you listen to celebrity interviews, the heroines whom we follow their interviews and all those things, they say, I cannot thank universe enough, I cannot thank nature enough, because I don't know, the society is changing in such a way they do not want to use the word God. We do not know what the problem. Maybe they are thinking that they are getting westernized, or the concepts are changing. We do not know about those things. So when it comes to a woman, the other role, major role, I said a career woman. Then at the same time, I even say a mother, a role in the society, right? See, for example, when you take a woman, without a mother, there is no family. So a woman, she makes a family, right? So it is like, suppose it is like a man and a woman. So it's, marriage is something, it is like, a concept which is established by God, right? Like as I can just say one scripture from the Bible which says that through wisdom a house is built, but through understanding it is established. Building is not just enough, but understanding is required, right? So when there are two partners, it is the understanding which is required to move the family as an institution forward. That is one more thing. So just here I just want to give some two examples again, PepsiCo CEO Indra Nooyi, right? So she, you must have, some of you must have watched her WhatsApp videos, right? One day, the day she was appointed as CEO, she was very excited, and she, because of some official work and all those things, she had come home late, maybe by around 10 o'clock or something. So when she had come home late, she was very excited to go and announce that to her home, to her mother and children and husband, everybody. So as soon as she entered the home, her mother did not allow her to speak. So first thing she said was, see, children are small and at present there is no milk in the house. So immediately you just go and get milk from outside. So without telling about her success, she just went, she brought milk, and after that she came into the house, and then she told the family that she was appointed as a CEO. So in one of her speeches she says, there are some commitments. Whether even if you are a CEO of a company also, there are some responsibilities which you have to fulfill. Like, responsibility of a mother, responsibility of a wife. But once you are in the house, you are a person of the house. You are not a CEO of a company. So that is what she tells it. So I wanted to show that, just one career woman who is also a mother, and she showed her responsibilities towards the family, right? And there's one more thing, as we just few points which I just said. I said a career woman, I said a mother, right? A mother actually grooms her children, grooms the society, right? Now it is like, suppose even if you are working, there is a time. Okay, girls, when I speak to my students also, they all are doing engineering, they all have very high dreams, and placements are very good in some colleges, and they get into high positions and all those things. See, there is a time in life when we have to take a break from career. See, during my time, when I got married and all those things, I had to take a break where some facilities were not available.
But for this generation, what I see is, especially for the engineering people, the facilities are available. Facilities in the sense, due pandemic has taught us work from home, right? Or else part-time jobs which you can do from home. So there is a stage in life, you know, when you have to take a break. I took a break of 9 to 10 years from my career because, you know, my husband is in the defense and we were traveling continuously, and some stages of your life, you know, you don't have anybody to help. You don't have your mother to help, you don't have your mother-in-law to help, and nobody is there, and only you are there for the children to take care of them. So at that time, a break is required. So usually I tell my students, a break is not a full stop. Yes, a break is not a full stop. A break is something you give a break, but again, after some time, you can begin. Because the world today has got many opportunities which we can utilize, right? And the right kind of opportunities we need to see and select. So always remember, you cannot say, how can I give a break or something, or you can get into part-time jobs or something like that, and then work from home. So many things are there these days, right? Then again, when it comes, one more role of a woman, which I just want to say, is that of a wife. So even here, I just want to quote one more thing from the Bible itself. See, when God created, maybe it's there for you, when God created Adam and Eve. So when God created Adam, before he makes Eve, he just says, I will make a help meet for him, M-E-E-T, meet, help meet for him, right? Help meet, it is nothing but, it is a support, a companion, a helpful partner. So suppose, like, you know, some people believe in creation, some people don't want to believe in creation, but I assume that you all believe in creation. So when God created, he said that when he made man and woman, he said, I'll make a suitable companion. That is, together, when as a wife, you are a suitable companion. As a wife, you are a suitable helping partner to your husband. Sometimes you can help financially, sometimes you can help by taking care of the household. So there are different roles which they are there, right? So few things, two things or three things which I have shown is, like, you know, in the society, you can be a career woman, you are a mother, you are a wife, right? And last thing I just want to show is, see, sometimes you are born as a daughter, but now why did I keep it in the end, right? I kept it in the end because the other role that you are going to play is of a daughter. Yes, you are already daughters, but when daughters are small, you know, it is like we are more dependent on parents. Everything parents are doing for us, parents are spending money for us, right? They are sending you for education, they pay our fees. Then later on, when you get into JEE or NEET or something, then again they have to shell a large amount of fees for that, right? So then comes the role of daughter. So unlike previous years when people had many children, nowadays people have very few children, right? Maybe 2 or 3, or sometimes, you know, in a class of 60, when I ask a few of them, there's always single girl child, one child, right? In a class of 60, there are at least 8 to 10 students who are single girl child for their parents. So no brother, no sister. So then it comes to the role of a daughter, right? Now when it comes to the role of a daughter, like, you know, it is like, for example, even in my family, we are just 2 girls, we are only 2 sisters, right? And my sister stays in US. So similarly, in my husband's family, there are just 2 brothers, and my brother-in-law also stays in US. So for the in-laws, only my husband is there. For my parents, only I am there, right? Now here, the understanding between me and my husband is required in a proper way, that we should take care of our parents. That means now my parents, my father, very shortly he'll be completing 80 years of age. So the requirement of somebody staying nearer to them is important, right? So when it comes to daughter, when you are, suppose there's a 1 girl or 2 girls in the house, then the role of daughter comes, right? Sometimes parents can be financially independent, sometimes might not be financially independent. So they may have age-related sicknesses, okay, age-related problems, I don't say sicknesses, age-related problems, which we have to take care of. So at that time, as a daughter, what can you do? We are studying, we all are studying, we all might work in the future, we all might
earn in the future. So then again there comes the role of the daughter, where it's like as Sakina ma'am was telling, based on the constitution, similarly it says, it even says about equal rights in the constitution for men and women, equal rights sometimes even in the property also. Then it depends from family to family. But I say with rights come responsibilities. Rights are not just rights. Okay, this is my right, I'll claim it. It's not that. With rights come responsibilities. So when you are claiming some right or something, we should also be responsible for our parents, taking care of them, supporting them in time of need. Right. So maybe women may play many roles in the society, but I just wanted to share a few things like, which all of us can identify ourselves with. So there's nothing much, but I just want to say that because ma'am has told me, like, what is the role of women in society, you can talk to the girls. Because maybe if a woman speaks, you'll identify more or better with that compared to a man telling about the role of women in the society. So that's it for today, girls, from my side, and thank you. Thanks a lot. And I also thank madam for giving me the opportunity. Thank you. Madam has explained very nicely that when a daughter is born, she opens the door of paradise for her father. As a sister, you bring lot of happiness for your brother, isn't it? Yes. As a girl in the family, you bring happiness. As a wife, you complete the life of a person. You support him in nearing you as well as your partner to Allah Almighty. And as a mother, the paradise is kept below the feet of a mother. And for all the roles to play, madam has explained everything. Thank you so much, ma'am. That two things are required for a girl: patience. For everything you have some patience. Control yourself. That is very, very important, isn't it? And the second thing is adaptability. These two things are very, very essential for the modern women, modern girl. Think about what I have to contribute instead of what I should get from all the relations. Okay? Thank you so much, Elizabeth ma'am. And now I would like to call upon Mr. Rashaduddin sir. So you'll be eagerly waiting for sir to speak, isn't it? After listening to all the positions what he holds. And mathematics being a very tough subject. Though I have spent almost 20 years with sir, he is very inspirational for me also. In many ways, in these 20 years I don't have a single moment where I can say that why this thing. So I am blessed, and I thank Almighty for giving me opportunity to work people like him as well as Mateen sir also. So without taking much of your time, I will call upon sir, please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Mateenuddin Khadri Sahab, Mr. Feroz and Mrs. Elizabeth and Sakina Madam, dear students, I want to say three things at this moment. First thing, try to excel in the field where you want to do something. دنیا میں ان لوگوں کی قدر ہے جو کسی سبجیکٹ میں ایکسپرٹ بنے. If you become master of none and jack of all, there will be no value in this world. آپ جانتے ہوں گے ہمارے پاس ہماری اگر تاریخ کو دیکھیں تو
7th سینچری اور 8th سینچری اور 9th سینچری کی جو ہسٹری ہے اتنی برائٹ ہسٹری ہے، اور اس سے ہمارے اسٹوڈنٹس عام طور پر واقف نہیں ہیں۔ سیکٹیٹا، کوسیکٹیٹا اور سائنٹیٹا 3 ٹریگونومیٹرک ریشیوز مسلمانوں نے انوینٹ کی ہیں۔ اسی طریقے سے الجبرا ایک مسلمان الخوارزمی کا انوینشن ہے، دنیا سے پہلے الجبرا کو نہیں جانتی تھی۔ آپٹکس ایک مسلمان کا دنیا کو انوینشن کے طور پر، تحفے کے طور پر ملا ہے۔ آپٹکس کی فیلڈ میں بڑے کنٹریبیوشنز مسلمانوں نے دیے ہیں۔ ایک مسلمان سائنٹسٹ نے زولوجی کی فیلڈ میں 5 کتابیں لکھی تھی، کتاب الابل، کتاب الشات، کتاب الخیل، اس قسم کی جملہ 5 کتابیں لکھی جو دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں کئی طویل عرصے تک پڑھائی جاتی رہی۔ البرونی ایک بڑا مسلم سائنٹسٹ تھا، وہ انڈیا کو آیا، یہاں پر سنسکرت زبان سیکھنے کے اوپر بین تھا، تو اس نے اس زمانے میں بھیس بدل کر مندروں میں اسٹے کیا، سنسکرت زبان سیکھی، اور پھر انڈیا کے بارے میں اس نے ایک بک لکھی کتاب الہند کے نام سے۔ انڈیا کے بارے میں آج بھی اس سے زیادہ بہترین بک نہیں ہے، کتاب الہند سے زیادہ۔ یہی البرونی تھا جس نے میڈیکل سائنسز کے اوپر ایک کتاب لکھی، تو دنیا کی بڑی یونیورسٹیز کے اندر وہ 500 سالوں تک پڑھائی جاتی رہی۔ اگر آپ کو 10 سال پہلے کی کوئی کتاب لا کر یہ کہیں کہ آج نیٹ کے ایگزام کے لیے یہ پڑھانا چاہ رہے ہیں، تو آپ بولیں گے یہ کتاب جب لائبریری میں بھی رکھنے کے قابل نہیں ہے، اس کو ردی میں ڈالنا چاہیے۔ لیکن البرونی کی لکھی ہوئی کتاب 5 سینچریز تک دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی رہی۔ اور پھر اسی طریقے سے سرجری سے پہلے نشتر لگانے کے لیے جو انسٹرومنٹ استعمال ہوتا ہے وہ ایک مسلمان کا انوینشن ہے۔ کیمسٹری ایک مسلمان کی ایجاد ہے، جابر ابن حیان۔ ال کا لفظ آپ جانتے ہیں عربی زبان میں کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے اسپیسیفک طور پر استعمال ہوتا ہے۔ الکیمیا، میتھائل الکوہل، ایتھائل الکوہل، یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ الجبرا، اس میں بھی ال کا جو لفظ ہے یہ اصل میں مسلمانوں کی ایجاد تھی یہ چیزیں۔ تو چاہے آپ آپٹکس کی فیلڈ دیکھیں، میڈیکل سائنسز کے اندر دیکھیں، یا یہ کہ میتھمیٹکس کی فیلڈ کے اندر دیکھیں، یا پھر لائبریری، دنیا کی سب سے پہلی لائبریری اگر کسی نے اسٹیبلش کی تو بغداد کے 2 بھائی تھے، نوبخت اور فضل ابن نوبخت۔ ان دونوں کے ذریعے سے پہلی مرتبہ دنیا کو لائبریری کا کانسیپٹ ملا، اس سے پہلے دنیا میں کوئی لائبریری قائم نہیں تھی۔ اور یہی دونوں بھائی تھے جنہوں نے بغداد میں پہلی مرتبہ سول انجینئرنگ کے اندر زبردست قسم کا ڈیولپمنٹ کیا، دونوں سرویئرز بھی تھے۔ ابن خلدون کا مقدمہ ہسٹری کے بارے میں آج بھی مانا جاتا ہے کہ اس سے اچھا ہسٹری کے بارے میں کوئی اور رائٹر نہیں گزرا ہے۔ تو ہماری یہ ہسٹری بتلاتی ہے کہ 7th سینچری سے لے کر 9th سینچری تک ایسٹرونومی کی فیلڈ کے اندر، سائنسز کے اندر، ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں بہت بڑے بڑے کنٹریبیوشنز دنیا کو ہم نے دیے تھے، اور اس کے نتیجے میں دنیا تاریکیوں سے نکلی تھی، روشنی کے اندر آئی تھی۔ لیکن اس فیلڈ کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور اس کو ہم نے نظر انداز کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ دوسروں کی انوینٹ کی ہوئی چیزوں کے استعمال کرنے کے طریقے کو سیکھ کر ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ اس وقت میڈم نے ابھی ویسٹ کا تذکرہ کیا، ہم جانتے ہیں کہ امریکہ عملاً اس وقت دنیا کا لیڈر ہے۔ دنیا کو لیڈ وہی کرے گا جو نالج کے میدان میں آگے ہوگا، جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے ہوگا، اور امریکہ آگے ہے، اس وجہ سے اس کے نتیجے میں وہ دنیا کو لیڈ کر رہا ہے۔ اور جب ایک نیشن، ایک قوم، ایک کنٹری لیڈنگ پوزیشن میں آتا ہے تو دوسرے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس کی چیزوں کو سیکھیں، اختیار کریں۔
ان کی زبان سیکھیں، ان کا کلچر اختیار کریں، ان کی کرنسی اختیار کریں، ان کی انوینٹ کی ہوئی چیزوں کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھیں، ہر چیز میں فالو کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اور یہ پوزیشن ہے ڈالر کی، جو پوزیشن آج دنیا میں ہے کسی اور کرنسی کی وہ پوزیشن نہیں ہے. اگرچہ کہ اگر آپ دیکھیں عمان کا ریال یا کویت کا ریال ویلیو کے لحاظ سے ڈالر سے 3 گنا 4 گنا چلتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پاؤنڈ کی جو ویلیو ہے وہ ڈالر سے زیادہ ہے آج بھی، لیکن اس کے باوجود عملاً ڈالر کی حکمرانی کرنسی کے میدان میں دنیا بھر میں ہے. کبھی بھی آپ کرنسی کنورژن کی بات کریں گے تو اس وقت ڈالر ہی کو لوگ اسٹینڈرڈ مانیں گے اور اس کے ذریعے سے کرنسی کنورژن کی بات کریں گے. تو اس طریقے سے نالج کی فیلڈ کے اندر جو آگے بڑھیں گے وہ دنیا کے لیڈر بنیں گے، وہ دنیا کو لیڈ کریں گے. یہ پہلی چیز ہے جس کی طرف آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہماری ہسٹری بتلاتی ہے کہ ہم نے بڑے بڑے کنٹریبیوشنز دنیا کو دیے تھے، لیکن اس فیلڈ کو ہم نے عملاً چھوڑ دیا ہے. دوسری چیز جو میں اس موقع پر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ میرج شوڈ ناٹ بی اے ہرڈل فار لرننگ. لڑکیاں اکثر سوچتی ہیں کہ میرج از اے ڈیسٹینیشن. دیٹ از ناٹ اے ڈیسٹینیشن، دیٹ از اونلی ون اسٹیپ آف دا لائف، ون پوائنٹ آف اے لائف. اس سے تو ہر ایک کو گزرنا ہی ہے. لیکن بہت ساری لڑکیوں سے میں واقف ہوں جنہوں نے اپنی میرج کے بعد اپنی ڈگری کمپلیٹ کیا، پی جی کمپلیٹ کیا، ایم فل کیا، ایون ریسرچ کیا. لیکن ایک بہت بڑی ٹریجڈی بھی اس وقت ہمارے پاس ہے، اور وہ یہ ہے کہ کئی ایسی ایم بی بی ایس کمپلیٹ کی ہوئی لڑکیاں ہیں جو اپنے گھروں میں وداؤٹ اینی پریکٹس بیٹھی ہوئی ہیں. ایون وہ گھر پہ ایک چھوٹا سا کلینک بھی نہیں رن کر رہی ہیں. بعض جگہ پر ان لاس کے کچھ پرابلمس ہیں، بعض جگہ کوئی اور ایشوز ہیں جس کی وجہ سے عملاً وہ سبجیکٹ کو بھولی ہوئی ہیں، اگرچہ کہ ان کے پاس ایم بی بی ایس کی ڈگری ہے. آپ یہ طے کریں کہ آپ کو جو نالج آئے گی اس سے آپ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے. اگر آپ میڈیسن کریں گے یا انجینئرنگ کریں گے، جو بھی فیلڈ میں آپ ایکسلنس حاصل کریں گے، اس سے دنیا کو فائدہ پہنچے. دنیا کو اگر اس سے فائدہ پہنچے، آپ کی اپنی فیملی کو اس سے فائدہ پہنچے، آپ کی اپنی پرسنالٹی کو اس سے فائدہ پہنچے، تو وہ نالج حقیقی معنوں میں بینیفیشیل نالج، اور وہی نالج ہے جس کے بلبوتے پر انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور پھر مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی اسی بنیاد کے اوپر کامیاب ہوگا. تیسری بات جو اس موقع پر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ اپنی زندگی کے پرپس کو ہمیشہ سامنے رکھیں. بہت تفصیل کے ساتھ میڈم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا گاڈ کا، اور یہ بات بھی بتلائی کہ ویسٹرن ورلڈ اب اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب وہ لوگ پلٹنے پر مجبور ہو رہے ہیں. اینتھونی فلپس ایک بہت بڑا فلاسفر تھا. اس نے تقریباً 150 بکس لکھی خدا کے انکار پر. اس کائنات کا کوئی کریٹر نہیں ہے، اس کائنات کا کوئی ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے، ان چیزوں کو پروف کرنے کے لیے. لیکن اس کا کچھ دن، آج سے قریب 10 سال پہلے انتقال ہوا. انتقال سے پہلے اس نے جو آخری کتاب لکھی اس کا ٹاپک تھا گاڈ ایگزسٹ. زندگی بھر کی 150 کتابوں کے بعد بالآخر وہ پلٹا. تھامس فرائڈمن اس وقت بہت بڑا ایک رائٹر ہے ویسٹ کا. اس کی کیفیت یہ بھی کہ اس نے تو دنیا کو ایک خواب دکھایا تھا کہ دنیا کو اس منزل تک پہنچنا ہے جو مغربی تہذیب ہے، ویسٹرن کلچر ہے، ویسٹرن سویلائزیشن ہے. اس کے بارے میں انہوں نے سمجھا تھا کہ یہی چیز وہ ہے جو منزل پر پہنچانے والی ہے. اور اب جب انہوں نے دیکھ لیا کہ وہاں پر ہم آگے بڑھ گئے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فیملی کرائسس دنیا کے اندر آیا. بہت زبردست قسم کا فیملی کرائسس اس وقت پورے یورپ میں، پورے امریکہ میں، رشیا میں، کئی جگہ پر ہے. مسز اینی بیسن نے انگلینڈ سے موومنٹ شروع کی تھی فیملی پلاننگ کی. ہم دو ہمارے دو کا پہلے نعرہ دیا، پھر ہم دو ہمارے ایک کی بات آئی، پھر ہم دو کو کوئی بچے کی ضرورت نہیں ہے کی بات آئی. وہاں سے معاملہ اور آگے بڑھا، ہم دونوں کی بھی ایک دوسرے کو ہمیشہ ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس وقت مل لیں گے جب ہم لوگوں کو ٹیمپرری اپنی خواہش کو پورا کرنا ہو. تو یہ جب انسان کے اندر خیالات پروان چڑھے،
اس نے رسپانسبلٹی سے فرار اختیار کرنا شروع کیا تو اس کا نتیجہ فیملی سسٹم کی زبردست کرائسس کی شکل میں دنیا کے اندر آیا، اور اب خاندان کا جو سکون ہے اس سے وہ لوگ محروم ہو گئے ہیں ملن. اور کیفیت یہ ہے کہ خاندان وہاں پر اتنی تیزی کے ساتھ ٹوٹتے ہیں کہ رپورٹس یہ بتلاتی ہیں کہ امریکہ میں نیئرلی 48% میرجز طلاق کے اوپر ختم ہوتی ہیں. تو یہ سچویشن صرف امریکہ کی نہیں ہے بلکہ پورے یورپ کی یہی کیفیت ہے، اور اس کے نتیجے میں اب اس وقت یورپ کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنی ڈیمینیشنگ پاپولیشن کی وجہ سے بہت پریشان ہے. اس رفتار سے اس کی پاپولیشن کم ہو رہی ہے کہ اب ان کے پاس مارکیٹ میں کوئی نیا پروڈکٹ لائے تو اس کے خریدار نہیں ہیں. ان کے پاس آرمی کے لیے ریکروٹمنٹ کے لیے لوگ نہیں ہیں اپلائی کرنے کے لیے، انڈسٹریز میں کام کرنے کے لیے ینگ جنریشن نہیں ہے، ایگریکلچر فیلڈ میں کام کرنے کے لیے ینگ جنریشن نہیں ہے. دنیا میں انہوں نے نئی جنریشن کو آنے نہیں دیا اور انہوں نے روک دیا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ جس کی آبادی کبھی دنیا کی آبادی کا 20% ہوا کرتا تھا، آج اس کی آبادی دنیا کا صرف 6% رہ گئی. پاپولیشن اگر بڑھ رہی ہے تو یا تو انڈیا میں یا تو چائنا میں، یا آپ کو حیرت ہوگی تیسری پاپولیشن بڑھنے کا مقام کون سا ہے؟ وہ سارے علاقے جہاں مسلمان موجود ہیں. اور نتیجہ یہ ہے کہ انگلینڈ کی پاپولیشن کم ہو رہی ہے لیکن لندن میں مسلم پاپولیشن جس رفتار سے بڑھ رہی ہے، اندازہ ہے کہ 2030 کے پہنچنے تک وہ 12% ہو جائے گی. ماسکو میں اگرچہ کہ رشیا کی آبادی کم ہو رہی ہے لیکن ماسکو کی مسلم پاپولیشن اس رفتار سے بڑھ رہی ہے کہ 2030 کے پہنچنے تک وہ 25% ہو جائے گی. فرانس کی پاپولیشن کم ہو رہی ہے لیکن پیرس میں مسلم پاپولیشن کا پرسنٹیج اتنا بڑھ رہا ہے کہ اندازہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد وہ 15% تک پہنچ جائے گا. یہ کیفیت اس وجہ سے ہوئی کہ مسلمانوں نے اس معاملے میں فیملی پلاننگ کی اس موومنٹ پر ریسپونڈ نہیں کیا. لیکن جہاں بھی مسلمانوں نے ریسپونڈ کیا وہ نقصان اٹھانے والوں میں رہے. ابھی میرا تعلق مسلم میٹرنٹی ہاسپٹل سے بھی ہے، وہاں پر مختلف قسم کے کیسز آیا کرتے ہیں. تو ایک موقع پر وہاں کی ایک نرس نے، کوئی ڈاکٹر یا اس کے کوئی CEO یا کوئی ایڈوائزری باڈی کے ممبر کی بات نہیں کر رہا ہوں، نرس کا ایک انالیسس تھا. اس نے یہ بات بتلائی کہ ہمارے پاس جتنے میٹرنٹی کے کیسز ہوتے ہیں اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ 2 یا 3 بچوں کے بعد عام طور پر فیملی پلاننگ کرانے والے وہ لوگ ہیں جو کوالیفائڈ اور ایجوکیٹڈ مسلمان ہیں. جو رکشے والے آتے ہیں، گھروں میں کام کرنے والے آتے ہیں، مزدور آتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اور 8 بچے ہیں. اب یہ بتائیے کہ قوم کے اندر ایجوکیشن کا کوالیفیکیشن کا لیول بڑھے گا یا کم ہوگا؟ جو لوگ کوالیفائڈ ہیں اور ایجوکیٹڈ ہیں ان کے پاس اگر بچے زیادہ ہوں تو نتیجتاً وہ اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دیں گے، ایجوکیشن پر اسپینڈ کریں گے اور اس کو برڈن نہیں سمجھیں گے، ان کی اچھی تربیت کریں گے. لیکن دوسری طرف وہ لوگ جو سوسائٹی کے کم کوالیفائڈ لوگ ہیں، الٹریٹ لوگ ہیں، جن کو عام طور پر سمجھ کی کمی ہے، ان لوگوں کو خدا کے اوپر زیادہ بھروسہ ہے ان لوگوں کے مقابلے میں. رزق کے معاملے میں وہ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس قسم کی کیفیت کا شکار نہیں ہوتے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدا کے اوپر بھروسہ رکھیں، اعتماد رکھیں. مغرب نے جس کلچر کو پروان چڑھایا اس کے نتیجے میں وہاں خرابیاں بھی پیدا ہوئی. اور تھامس فائرمین جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا، اس نے اس کے اوپر کچھ لائنز لکھی تھی. اس نے یہ لکھا تھا کہ I was doing which I should not do. I was going where I should not go. I was being which I should not be. There was a little voice. یہ جملے آپ شروع سے غور کیجئے کہ میں وہاں جا رہا تھا جہاں مجھے نہیں جانا چاہیے تھا، میں وہ کر رہا تھا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں وہ بن رہا تھا جو مجھے نہیں بننا چاہیے تھا. ایک اندر سے چھوٹی سی ضمیر کی آواز ابھری، اٹس آل رانگ. یہ سب کچھ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے. بٹ اے اسٹرانگ وائس کیم،
ایک طاقتور آواز ابھری کہ دنیا میں ایسا ہی ہوا کرتا ہے، اٹس آل رائٹ، ایسا ہی چلا کرتا ہے دنیا کے اندر. اور پھر اس کے بعد وہ آخری بند میں یہ لکھتا ہے کہ لیٹلی وی لاسٹ دی وار، بالآخر ہم جنگ ہار گئے. کیوں ہار گئے؟ اس لیے کہ ہم نے دنیا کو جس رنگ میں رنگنا چاہا تھا رنگ دیا، لیکن اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کا سکون ختم ہو گیا، فیملی کا سکون ختم ہو گیا، اسپرچول سکون ختم ہو گیا، اخلاقی ماحول خراب ہو گیا، مجموعی طور پر دنیا کرائسس کا شکار ہو گئی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک طرف اپنے سبجیکٹ کے اندر ایکسیلنس پیدا کریں، دوسری طرف ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم دنیا کے لیے فائدہ مند بنیں، صرف اپنے لیے جینے والے نہ بنیں بلکہ ہمارا وجود دنیا کے لیے فائدہ مند بنے. ہم جہاں بھی رہیں، چاہے بیفور میرج چاہے آفٹر میرج، ہمارا وجود انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو. اور تیسرے یہ کہ ہم اپنے مذہب پر یقین رکھیں، اس سے صحیح واقفیت حاصل کریں اور یہ جانیں کہ دنیا ایک خدا کی بنائی ہوئی ہے، جب تک وہ چاہے گا یہ دنیا چلتی رہے گی. ایسا نہیں ہے کہ یہ آٹومیٹک سسٹم جنریٹ ہو گیا ہے اور یہ کہ اس کا کوئی خدا نہیں ہے، بغیر خدا کے یہ نظام چل رہا ہے. یہ سوچ ایک غلط سوچ ہے، جس نے بھی یہ سوچا وہ نقصان کا شکار ہو. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اس فوکس اکیڈمی کے ذمہ داروں کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے اس علاقے میں کوچنگ کے ایک اچھے سینٹر کو اسٹارٹ کیا ہے. توقع ہے کہ یہاں جو اسٹوڈنٹس آئیں گے وہ اسٹوڈنٹس اس اکیڈمی سے بینیفٹ صحیح معنوں میں لیں گے، وہ سنسیئرلی یہاں پر پڑھیں گے، اچھے رینکس وہ حاصل کریں گے اور آگے چل کر یہ اسٹوڈنٹس ہماری سوسائٹی کے لیے، ہمارے کنٹری کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ایک اسیٹ بنیں گے. خدا حافظ. جزاک اللہ خیر سر. کئی بکس پڑھنے کے بعد کچھ جو علم حاصل ہوتا ایسا دکھا کہ کچھ لمحوں میں حاصل ہو گیا. آئی تھنک آل آف یو ول ایگری ود دس. برین کی آئلنگ گریسنگ سب ہو گئی نا تھوڑی دیر کے لیے. تھینک یو سو مچ سر for your broad vision and transferring that vision to our girls, and I hope inshallah girls have made up their mind to follow sir's advice that education is not limited for an age, for a time, isn't it? Throughout the life it's a process, gaining education. And one more thing, knowledge stays only when there is practice based on that. Okay, with these words I thank you once again sir for giving precious advice to our girls. Now it's the turn of Dr. Matinuddin Qadri sir. جیسے کہ میں ابھی بولی کہ میں انتظار میں رہتی ہوں کہ کب رشاد سر سے متین سر سے بات ہو سکے، کیونکہ ہر لمحہ ایک انلائٹمنٹ رہتا، کچھ نہ کچھ براڈ ویژن ہو جاتا ہے. سو اگین آئی وونٹ بی ٹیکنگ مچ آف یور ٹائم سر، پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اس فوکس اکیڈمی کے ڈائریکٹر جناب عباس صاحب، میرے کلیگ برادر محمد حافظ رشاد الدین صاحب، اس اکیڈمی کے پرنسپل میڈم سکینہ میڈم، الزبتھ میڈم اور فیروز سر، عزیز طالبات. اصل میں ڈیلمیا میں ہوں کہ میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں. اتنے دو بیسٹ اسپیچز میں سنے ہیں ابھی، اس کے بعد میں نے سمجھتا کہ کوئی اور مزید گفتگو اس پہ کی جا سکتی ہے. دوسرا یہ کہ لاسٹ میں ہونے کا فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے. میں فائدے کی بات نہیں کروں گا ورنہ آپ بولیں گے آپ ایڈوانٹیج اٹھا لیے، بلکہ میں نقصان کی بات کروں گا. نقصان یہ ہے کہ تقاریر مسلسل ہوتے رہے تو سننے والے بور ہو جاتے ہیں. میں اس سلسلے میں اکثر، کیونکہ میری اکثر جگہ لاسٹ ہی اسپیچ ہوتی ہے، تو یہ میں واقعہ سناتا ہوں، واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، اس کے بعد کچھ گفتگو کروں گا، اور آپ چاہیں گے نہیں چاہیں گے تو پھر بیٹھ جاؤں گا. گفتگو یہ کہ دو آدمی کو جو ہے جیل ہو گئی پریزن میں.
تو جو ہے ان لوگوں کو جو ہے پنشمنٹ دیا گیا پھانسی کی سزا. تو ان سے دونوں کو بلا کے پوچھا گیا, ایک سے پہلے پوچھا گیا تمہاری آخری خواہش کیا ہے, تو پوچھتے کیا خواہش ہے, تو وہ اسپیکر تھا, اس نے کہا مجھے ایک تقریر کا موقع دیا جائے. دوسرے سے پوچھا گیا تمہاری آخری خواہش کیا ہے, تو اس نے کہا تقریر کرنے سے پہلے میرے کو پھانسی پہ چڑھا لو. ایسا حساب تو نہیں ہو رہا, آپ لوگ سننے تیار ہیں. اصل میں فرسٹ ٹائم آپ کے اکیڈمی میں آیا, اور وہ بھی سکینہ میڈم کی محبتیں یہاں کھینچ کھلائی مجھے. میں زیادہ اس بارے میں کچھ جانتا نہیں, تھوڑا بہت انہوں جو کچھ بتایا جانتا ہوں. ان کے بارے میں 2-3 باتیں عرض کروں, کیونکہ ہم دونوں کی جب سے انہوں پریس کیے جا رہے, جہاں تک حافظ رشاد الدین صاحب کا معاملہ ہے, وہ میتھمیٹکس کے ایکسپرٹ ہے. میں اسٹل آئی ایم اسٹوڈنٹ, میں ایک طالب علم ہوں اور ہمیشہ طالب علم ہی رہوں گا. میں سکینہ میڈم جو ہے بہت موسٹ ٹیلنٹڈ کلیگ تھے ہمارے کالج میں لیکچر, اور ہمارے پاس ایپیکس کمیٹی ہوتی تھی. میں حافظ رشاد الدین صاحب اور ایک ہمارے میڈم تھے شاید اکنامکس کے درگا میڈم, ہم تینوں اس کے ممبر تھے. تو جو بھی کالج میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ہم تینوں بناتے, اس کو بنا کے پرنسپل کی گائیڈنس میں ان کے مشورے سے, ان کی ایڈوائس سے اس کو امپلیمنٹ کرتے. تو ہمارے پاس کالج میں اینیول پروگرام ہو رہا تھا, ہم تینوں بیٹھ کے بات کر رہے تھے کہ بھائی اس کی کنوینرشپ کس کو دیا جائے. تو ہم تینوں کے ذہن میں آیا, ہو سکتا رشاد صاحب یا ہم دونوں میں سے کوئی بولے کہ میڈم تو زیادہ خاموش رہتے تھے, وہ کم بولتے تھے. ہم دونوں میں سے مجھے یاد نہیں ہے سخت کون کا, لیکن ہم دونوں اگری کرے اس بات کو کہ جو ہے ہمارے پاس ایسنس انگلش میں وائس کے لحاظ سے, کھبان انگلش لینگویج پہ پروناؤنسیشن, جو اگر لیڈیز لیکچرز میں تو دی بیسٹ جو سکینہ مریم میڈم میں. تو ہم نے ان کو جو ہے اینیول ہمارے پروگرام کی جو ہے کنوینرشپ دی, اور کئی سال تک اس پروگرام کے کنوینر رہے, اور شی واز دا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آف کیمسٹری ان سلطان علوم کالج. عزیز طالبات, جو ہے تھوڑا سا میں ان کا انٹروڈکشن دینا چاہ رہا تھا. ایم سیٹ کے بھی وہ انچارج تھے کیمسٹری کے, ایم سیٹ بھی پڑھاتے تھے. نیٹ تو بھیا پہلے ایم سیٹ تھا اس زمانے میں جب وہاں تھا میں. اس سلسلے میں اس موقع پر حافظ رشاد الدین صاحب نے جو باتیں کی ہیں, اور میڈم الزبتھ میڈم نے جو باتیں کی ہیں, یقیناً آپ جو ہے اس پہ غور کریں گے اور ان باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھائیں گے, اور اپنے ایجوکیشن کے بارے میں فکر کریں گے کہ کیسا پڑھنا چاہیے. اس سے پہلے کہ میں کچھ گفتگو کو آگے بڑھاؤں, میں ایک لڑکی کو چاہوں گا کہ اپنے سے کوئی کھڑے, میں کچھ کوشچن کرنا چاہتا ہوں. فرسٹ بینچ سے کوئی کھڑے ہو جائے, کوئی نہیں, سیکنڈ بینچ چانس چلے آتا, نہیں ٹھہریں گے تو پھر تھرڈ. آپ بتائیے مجھے کیا بننا چاہ رہے ہیں آپ, کس لیے؟ اچھا بیٹھ جائیے. ادھر سے کوئی کھڑے ہو جائے, فرسٹ بینچ نہیں کھڑے ہو تو سیکنڈ بینچ, تھرڈ بینچ, فورتھ. کیا کرنا, کیا بننا چاہ رہے ہیں, کس لیے؟ سرو کرنے پیپل. who's your ideal, who is your model, ideal personality, who's your ideal personality? No one. Very good, sit down, claps. Girls, میں جو ہے اس سے پہلے کہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں, رشاد الدین صاحب نے جو باتیں کی, میں تھوڑا سا اس میں ایک بات اور مزید کہنا چاہوں گا. بہت بہترین باتیں تھیں ان کی. اسپین جب فتح ہوا تو اس زمانے میں نالج کا کیپٹل سٹی, اسلام کا کیپٹل سٹی شہر بغداد تھا, سٹی آف بغداد, عراق کا کیپٹل سٹی ہے. تو اسلامک بکس کے علاوہ سائنس کے بکس, میتھمیٹکس کے بکس, اس زمانے کی جو بھی نالج تھی, ماڈرن نالج, ماڈرن ایجوکیشن, اس کے بکس اسپین بھیجے گئے, اور یہ عربک میں اور پرشین لینگویج میں تھے. فار یور کائنڈ انفارمیشن, اس کا ٹرانسلیشن اسپینش لینگویج میں سب سے پہلے ہوا. ہونے کے بعد یورپ جانا, ان کو بولتے تھے اس وقت ڈارک ایرا میں تھے وہ, دنیا میں ان کو کوئی نہیں جانتا تھا کیا ہے, تھوڑے بہت کچھ, بہت اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں, مطلب ایجوکیشن کے بارے میں بہت بیکورڈ تھے. تو انہوں نے ان کتابوں کا جب ٹرانسلیشن اسپینش لینگویج میں پڑھا, تو اس کے بعد یورپ کی دوسری لینگویجز میں اس کا ٹرانسلیشن کیا گیا, اور اس کے بعد وہ کتابیں جب ان کو ہاتھ لگی تو انہوں نے ان بکس پہ ریسرچ کیا, اور سائنس کی فیلڈ کو
اور ماڈرن ایجوکیشن کی ٹیکنالوجی کی فیلڈ کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں کرا اور وہ دنیا پہ چھا گئے. ہم نے بلا دیا. اقبال نے اسی لیے کہا تھا وہ کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے یورپ میں تو دل ہوتا ہے سے پارا. بولے دل ٹوٹ جاتا میرا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا جب اپنے آبا کی کتابیں میں یورپ میں دیکھتا ہوں. تو جو ہم نے اس نالج کو مزید ریسرچ کر کے آگے بڑھانے کے بجائے ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ گئے. جو سورس آف نالج تھے, جو پرسنس جو دوسروں کو نالج دیتے تھے, گائیڈ کرتے تھے, وہ دوسروں سے نالج لینے کے لیے مجبور ہے. ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا, اس پہ اب ڈیٹیلز میں جانا نہیں چاہتا. ایک اور بات کہنا چاہوں گا, وہ بات یہ کہ جو ہے آج کل بہت ہمارے ملک میں بھی چل رہا, ہم دو ہمارے دو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا ہمارا ملک سائنس اور ٹیکنالوجی میں چائنا اور بعض یورپ بالخصوص پرٹیکولر امریکہ کو آج ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم سے کمتر ہیں؟ لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس وقت دنیا میں ہم ہر جگہ چھا رہے ہیں. انڈینس ایز اے انڈین کہہ رہا ہوں میں. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ کیا وجہ ہے کہ ہم جو ہر طرف جا رہے ہیں؟ ٹیکنالوجی میں آپ آگے نہیں ہے, نالج اتنی اچھی نہیں ہے آپ کی دوسروں کے کمپیئر, پھر آگے کیوں جا رہے ہیں؟ یا کریکٹ مین پاور, پاپولیشن, یہ جس کی وجہ سے ہم آگے جا رہے ہیں. ہمارے لوگوں کو مل کے سوچنا چاہیے کہ اگر ہم بھی پاپولیشن کی بات کریں گے تو ہمارا جو اس وقت ورلڈ پہ ڈومینیشن چل رہا ہے وہ ڈومینیشن آٹومیٹک کم ہو جائے گا. میں بس اس پہ مختصر بات اس پہ کہنا چاہتا تھا, کہہ دیا آپ کو. یہ کہ جو ہے آپ اچھا پڑھیں, لیکن ایک بات یاد رکھیے, میں نے کہا ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں میں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس. نبی کریم نے ارشاد فرمایا انسانوں میں who is the best person, انسانوں میں بیسٹ کون ہے؟ کہا جو دوسروں کے لیے بینیفیشل ہو, بینیفٹ پہنچانے والا ہو, دوسروں کے لیے نفع پہنچانے والا, وہ شخص سب سے بہتر ہے تم میں. تو کبھی بھی سوچئے, تعلیم بھی حاصل کریے تو زندگی کا ایک مقصد بنائیے. وہ مقصد یہ کہ میں دوسروں کے کیا کام آ سکتی ہوں, دوسروں کو کیا فائدہ پہنچا سکتی ہوں. میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ اچھا پڑھیں گے تو آپ اچھے ہو جائیں گے. یقیناً آپ کے حالات اکنامکلی کنڈیشن اچھا ہوگا, آپ کا اسٹیٹس سوسائٹی میں اچھا ہوگا, آپ کی فیملی اچھی ہو جائے گی. آپ اچھا پڑھیں گے تو, قابل بنیں گے تو یہ سب چیزیں ہوں گے. اور شادی کا سوچتے تو اچھے گھر میں شادی بھی ہو جائے گی, پڑھی لکھی بچی ہے, اچھا جاب کرتی, پاسبلٹیز ہے. یہ تو دعا بھی کرنا پڑے گا, اللہ بہتر کرے ہر ایک کا معاملہ. تو جو ہے یہ ساری چیزیں ہوں گی. اچھی گاڑی میں پھریں گے, اچھا گھر آئے گا, کھانے کے لیے جو کھانے کا اسٹینڈرڈ ہے, لیونگ آف اسٹینڈرڈ وہ اپ ہو جائے گا, اپ گریڈ ہو جائے گا, سب چیزیں ہوں گی. لیکن ایک مقصد یاد رکھنا کہ میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ, اپنے بھائی بہن, اپنے خاندان, اپنی اولاد, عورت ہے تو اپنے شوہر, اگر مرد ہے تو اپنی بیوی بچوں کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. اس کے بعد ہمارا ایک بڑا حق پڑتا ہے ہماری قوم کے لیے, دوسرا حق بنتا ہے ہمارے اس کنٹری کے لیے, تیسرا حق بنتا ہے سارے انسانوں کے لیے ہم کیا نفع پہنچا سکتے. یہاں میڈم نے مدر ٹریسا کی نام لیا کہ جو ہے میں ان کو بہت پریس کرتا ہوں. ان کو ان کی ریزن کیا تھا؟ دولت. کیا کام کیا انہوں نے؟ بس غریب غربا کے لیے مدد کرنا, دوسروں کے ویلفیئر کے لیے ڈیوٹ ہو کے کام کرنا, یہ ریزن تھا نا. تو یہ ہونا چاہیے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال قبل فرما دیا کہ تمہیں بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا. تو زندگی کا ایک مقصد بنائیے کہ میں دوسروں کے لیے کیا فائدہ کر سکتی ہوں. یہ آپ سوچیں گے. میرا خیال ہے لائف میں جو ہرڈل آتے وہ ہرڈل دور ہوتے جائیں گے. میں ایک دو باتیں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا. ہمارے پاس ایک میتھس کے اور ایک لیکچرر ہے حمزہ سر. میں کبھی کوئی اچھے کام کے لیے باہر جاتا تو انہوں میرے کو بولتے کہ دعا کرتے جائیے رستے میں, آپ اس کام کے لیے شہر کے باہر جا رہے, آنے تک ہمارا یہ پرابلم ہے سالو ہو جائے گا. اور یقیناً میں نے دعا کی, اور میں راستے میں تھا یا آنے کے دوسرے دن یا ایک مرتبہ تو راستے میں ان کا فون آیا کہ آج آپ کالج میں نہیں تھے, اور ہمارا ڈی اے رکا ہوا تھا, پورے لیکچرز کا ڈی اے مل گیا. میں اس وقت فلڈ آیا تھا کرنول میں, تو ریلیف کی ٹیم اور میڈیکل ٹیم لے کر وہاں گیا تھا. اس کا کنوینر انچارج میں تھا, اور وہ پورا ریلیف اور میڈیکل ٹیم کو پورا وہاں کام کیا کر کے شام میں جب واپس ہو رہا تھا, رات کے ٹائم مغرب کے وقت فون آیا ان کا
کہ آپ کہاں ہیں؟ مطلب ابھی نکل رہا ہوں میں کرنل سے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ڈی اے کا آج ہی لیٹر آ چکا ہے. تو یہ کہ میں اس لیے کام کرنے نہیں بلکہ نہیں رہا ہوں, میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کام کیجیے. سب ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں, ہم اسٹوڈنٹ ہیں نا, آپ اپنا پڑھیے. پڑھنے کے بعد آپ کے پڑوس میں کوئی غریب بچی ہے جو میتھمیٹکس میں ویک ہے, سائنسز میں ویک ہے, سوشل اسٹڈیز میں ویک ہے, انگلش کمیونیکیشن اس کی ٹھیک نہیں ہے, اسپیک اچھا نہیں کر سکتی, لینگویج اچھی نہیں ہے, آپ ایک 15 منٹ اس کو گائیڈ کریے, کچھ بھی مت کریے, ٹپس بتائیے کہ اس کو کیسے اسٹڈی کرے. ٹھیک ہے, میں نے بولتا پورا سبجیکٹ پڑھائیے. یہ بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے قوم کے لیے, اپنے ایز اے سٹیزن انڈین کمیونٹی کے لیے. یہ کریے, آپ کر سکتے. اور اس بارے میں مزید کسی موقع پہ اور بہت باتیں کہی جا سکتی ہیں. میں اصل میں سوچ کے کچھ آیا تھا, یہاں ٹھہر کے کچھ اور گفتگو شروع ہو گئی. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری رسپانسبلٹیز ہے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف, اس کے جو کچھ کمانڈس ہے قرآن میں اور اس کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سینگ ہیں اس کے بارے میں کبھی کہیں کمپرومائز نہیں کرنا. بہت مشکل ہوتی ہے, بہت مشکل ہوتی ہے. ہاں, بعض میرے کزنس تھے, بولتے تھے اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی, انہیں کبھی بھی ماڈرن نہیں بن سکتا بولے. اور جب میں ایک بڑے پوسٹ پہ گیا, ان کو بلا کے پوچھا کہ اس وقت کون ماڈرن ہے, آپ یا میں؟ گورنمنٹ کی گاڑی ہے, گورنمنٹ کا اٹینڈر ہے, گورنمنٹ میری گاڑی میں پیٹرول ڈلاتی ہے, اور گورنمنٹ مجھے جو منسٹر کے ایکول کوارٹرز لے لو بول کے بول رہی ہے. میں ماں باپ کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہ رہا ہوں. آپ ماڈرن ہے کہ میں ماڈرن ہوں؟ اور اس وقت میں LLB کر لیا تھا, LLM کر رہا تھا. تو یہ کہ یہاں کہا گیا, رشا صاحب نے کہا کہ پڑھائی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا. میرے 2 سسٹرز, ایک انٹرمیڈیٹ پڑھنے کے بعد اس کی میرج ہو گئی, اس نے گریجویشن کی آفٹر میرج. ایک سسٹر گریجویشن کر رہی تھی, اس کی میرج ہو گئی, اس نے صرف گریجویشن کمپلیٹ کیا, میرے اون سسٹر, بلکہ اس نے جو ماسٹرز کیا عثمان یونیورسٹی سے. میں ان لوگوں کی مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ بالکل دوسروں کی مثالیں تو اوپر نقطہ دیکھ نہیں سکتے, جان نہیں سکتے, تو آپ کبھی بھی پڑھ سکتے. خود میں اپنی مثال دوں گا. 2014 میں یہ میرا لڑکا جسٹ انٹر پاس کیا, کرنے کے بعد جو ابھی انہیں بلکہ 1 سال پہلے 2015 میں کیا اس نے جو LLB میں ایڈمیشن لیا, اس وقت میرا فرسٹ ایئر LLB کا کمپلیٹ ہو رہا تھا, اور میں اس وقت کالج میں لیکچرر تھا. 17 پھر جو 14 پھر اس کے بعد جو 17 میں کمپلیٹ ہوا, تو جب تک زیادہ لوگوں کو پتا نہیں تھا, جب گورنمنٹ نے کہا کہ آپ کیسا کرتے ہیں یہ پوسٹ پہ آ کے, تو رائٹنگ میں پرمیشن مانگو. میں نے ہمارے چیئرمین سے کہا کہ میں پرمیشن کے لکھ کے نہیں دیتا, ان کو چاہیے تو میرے کو آرڈر دے, ایسا نہیں دے سکتے بھائی آپ کر رہے مل کے تو لکھ کے دو. تو میں نے کرنے مل کے, تو وہ لوگ بولے کیسا کرتے آپ نہیں کر سکتے. تو میں نے ان کو لکھا, اٹ از یور ریسپانسبلٹی before appointing me you have to inquire me about me whether I am pursuing studies or not. I have completed my PhD, I want to enhance my knowledge in law field, therefore I joined there. تو آدھار سنہا بلکہ ایک سیکریٹری تھا, اور اس کے بعد اور بھی سنڈے سے لکھا, لمبا لیٹر ہو جا رہا, میں چھوڑ دے رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ LLB میں کرے بغیر جو LLB لا کے جیسے لائر کے جیسے کوشچن ایسا لکھتے لیٹر کوئی, بلکہ ہمارے چیئرمین کو آدھا گھنٹہ ڈانٹا. چیئرمین نے آ کے کہا خالد صاحب آپ کی وجہ سے میں باتیں سنا, آپ چھوڑ دو. میں نے کہا میں نہیں چھوڑتا, میں ریزائن کر کے جاؤں گا, میں نہیں چھوڑتا. ان کو بولا آپ آرڈر دو میرے کو, انہوں آرڈر دیا تو میں بتا دوں. اس کو بھی معلوم تھا آرڈر دیا تو کوئی اثر نہیں ہوتا, انہیں یہ بات ہماری پکڑ لیا, پہلے انکوائر کرنا تھا, یہ ہو گیا. پھر 17 میں امیڈیٹ میں نے LLM کا انٹرسٹ لکھا. تو فرسٹ فیز میں کاؤنسلنگ میں اصل میں نے سبجیکٹ 2 لیے تھے, تو یہ کانسٹیٹیوشن اینڈ ہیومن لا, تو جو دونوں میں نہیں آیا. تو بعد میں ایک میرے فرینڈ نے کہا پورے ڈالو بھائی, کیوں ایسا کرتے. سیکنڈ فیز کے لیے پھر اپلائی کرا, تو اس کو چیئرمین نے بلا کے کہا خادری صاحب آپ دن میں نہیں کر سکتے, ڈے میں جیسا کرے, اب یہ بہت بڑا کانسٹیٹیوشن پوسٹ ہے. ایوننگ کالج میں نے معلوم کیا ہے آدھار سنہا صاحب سے, ایوننگ میں آنا تو کر سکتے. ایک ہی کالج ہے ایوننگ LLM کا, بشیر باغ پہ عثمانیہ لا کالج, بلکہ وہ عثمان یونیورسٹی کہتے, اس میں میرے کو سیٹ آ گئی, اور میں LLM بھی کمپلیٹ کرا 19 میں. جس وقت میں LLM کمپلیٹ کرا, اس وقت جو میرا بچہ فائنل ایئر کمپلیٹ کر رہا تھا لا کا, LLB کا. اس کے بعد میرے دوستوں نے مجھے مشورہ دیا کہ PhD کرو لا میں. میں اس کے انٹرنس کی تیاری کرنے لگا, تو وائف کتاب اٹھا لیا, بولے اب میں لڑوں گی آپ سے, اب پڑھے تو آپ بس کر دیجیے, بہت ہو گیا. تو ظاہر ہے وہ ہاف لائف ہوتے, ان کی بھی سننا پڑتا کبھی. تو
تو جو ہے میں نے وہ پھر اس کے بعد PhD کا ارادہ ترک کر دیا. میں اس لیے مثال دیا کہ اپنی بڑائی بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ میرے دل میں کوئی تکبر اور غرور نہ لائے اس پہ, اسی لیے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, آپ کو انسپائر کرنے کے لیے کہ آپ کبھی بھی سیکھ سکتے, تعلیم کبھی بھی حاصل کر سکتے, تعلیم حاصل کریں. گرلس, اس کے علاوہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں وہ فلفل کرے, پابندی کرے. ایک اور مسئلہ اس وقت بڑا چلا ہوا ہے, ہم سمجھتے ماڈرن ہونا تو یورپین کلچر اپنانا. یورپین کلچر جب اپنانے جاتے تو ہماری جو چیزیں بدلتی وہ سب سے پہلے لباس بدلتا, ہمارا لباس. اس کے بعد جو ہم فیشن اختیار کرتے انہی کی طرح کرتے کہ نہیں کرتے. پھر اس کے بعد ہم اسٹائل ویسی اپنانا چاہتے جو ان کا اسٹائل ہوتا. میں جب PSC کا ممبر بنا, میرے ایک بہت بڑے گروہ ہیں, وہ انتقال کر گئے, انہوں نے مجھے بلا کے کہا کہ میں کالج میں میرے دونوں کلیگز بیٹھے ہوئے جانتے, میں کبھی معمولی خالی پٹھانی, سر تو اس پہ سدریا پہن کے, میں سدریا بھی نہیں پہنتا تھا, ویسے ہی آتا تھا. کبھی پینٹ شرٹ پہ انشرٹ کرتا تھا تو بیلٹ بھی نہ لگاتا تھا, لوگ ہنستے تھے. مطلب آپ ہنسی, میں جیسا رہنا چاہتا ہوں نا تو میری مرضی. پینٹ شرٹ انشرٹ کرا دوں بغیر بیلٹ کے آتا تھا کالج کو, اور بعض اوقات تو اوپن شرٹ رکھ کے آتا تھا, اور کبھی جو ہے شیروانی پہنتا تھا, کبھی جو ہے میں جو سفاری سوٹ پہنتا تھا. جو لباس پہن کے آتا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا پوسٹ ہے کانسٹیٹیوشن, آپ دو ہی چیزیں پہن کے جانا, ایک سوٹ کوٹ پینٹ یا شیروانی. میرے پاس ایک ہی یا دو جوڑے تھے کوٹ پینٹ کے, شیروانیاں بہت تھی, جا کے میں نے اور ایک دو سوٹ سلا لیے تاکہ پہن کے جاؤں گا. لیکن میرے ایک ہندو کلیگ نے, نان مسلم لیڈی تھے, انہوں نے میرے کو مشورہ دیا ہمیشہ شیروانی میں جانا. تو اس کے ریزن پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہماری کمیونٹی میں دیکھتی ہوں جو شیروانی پہن کے آتے ہیں ان کی بہت رسپیکٹ کرتے. پوری تاریخ میں 6 ایئرس کا ٹرم تھا وہ, 6 ایئر میں نے بغیر کبھی شیروانی کے نہیں گیا وہاں پر. اور میں آپ سے کہہ سکتا ہوں, میں جب سیکریٹریٹ جاتا تو ہندو نان مسلم آفیسر میرے کلیگز کی اتنی ریسپیکٹ لے کرتے, میرے خالی صاحب پلیز یو سٹ ڈاؤن. تو ہم جو مروب ہوتے غیر ضروری لوگوں سے, یہ ہماری غلط تھنکنگ ہے, سوچنا چھوڑیں. دوسرا یہ, ایک لڑکی نے بہت پیارا جواب دیا, مجھے بہت پسند آیا, کہ جو ہے آپ کے لیے آئیڈیل پرسنالٹی کوئی ہو سکتے ہیں تو بی بی فاطمہ تو زہرا, خاتون جنت, سردار جنت خاتون کی, وہی ہو سکتے. ان کا اسوہ پڑھیے, کہتے مشکلیں کیسے مصائب, وہ جو ہے کونین کے تاج سرداج, وہ ان کی صاحبزادی ہیں, پیغمبر آخر الزماں کی صاحبزادی ہیں. وہ تو معاملہ ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو فرشتے اتر جائیں مدد کے لیے. میں اس لیے سنانا چاہتا ہوں, مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے. بہت سارے بچیاں سوچتے ہم اتنی مشکل میں, آپ ہر چیز اتنی مشکل میں نہیں تھے جتنا بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے مشکلیں اٹھائی. کیا تھا, گھر میں نوکر نہیں, ملازم نہیں, چکی ہاتھ سے پیستے تھے, ہاتھ پہ گھٹے آ گئے تھے. پانی مشکیزہ اٹھاتے تھے, موڈے پہ نشان آ گئے تھے. ایک غزوہ ہوا, جنگ ہوئی, باندیاں اور کنیز غلام آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے شیر خدا گھر تشریف لائے, کہا فاطمہ جاؤ والد محترم سے ایک کنیز باندی مانگ لو, مجھے نہیں دیکھا ذرا بہت تکلیف میں رہتی ہے. گئے, دیکھا کہ مرد پورے گھیرے ہوئے صحابہ کرام, تو آپ کو شرم حیائی اپنے والد سے بات کرنے. میں جو جملہ کہہ رہا ہوں اس پہ غور کریے, اپنے والد سے عرض کرنے شرم حیائی. واپس آ گئی, حضور اسلام کی نظر پڑ گئی واپس جاتے وقت. جیسے صحابہ کی مجلس ختم ہوئی, سیدھا گھر کو آئے. آنے کے بعد پوچھا بیٹی کیا بات تھی, آپ آئے اور بغیر کچھ کہے چلے گئے. تو کہا بابا لوگ بیٹھے تھے مرد, تو مجھے شرم آئی ان کے سامنے میں گفتگو کروں, بات کروں. یہ تھا کردار ان کا. پوچھا بیٹی کیسے آنا ہوگا, تو کہا بتایا ہاتھوں کو. تو آپ نے فرمایا بیٹی یہ دنیا میں عیش غیروں کے لیے, یہ غیروں کے لیے, مسلمانوں کے لیے عیش آخرت کا عیش ہے. وہ زندگی میں ہمارے لیے آرام و سکون ہے. فرمایا اس سے اچھی تسبیح نہ بتا دوں میں کہ تمہارے لیے کام آ جائے, جس کو ہم تسبیح فاطمی کہتے ہیں, اور جس کا ایک حدیث میں نے پڑھا تھا کہ جو 33 مرتبہ سبحان اللہ ہر فرض نماز کے بعد, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے. اس تسبیح کو تسبیح فاطمی اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چہیتی صاحبزادی بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسبیح عطا کی تھی, انہوں نے ساری امت کو دے دی. حضور نے تلقین بھی فرمائی نمازوں کے بعد, فرض نمازوں کے بعد پڑھنے کی, تو یہ چیز پڑھ لو تم رات میں سوتے وقت. یہ فرمایا ان سے, تو یہ فرمایا امت کو فرمایا ہر نماز کے بعد کہ تم سوتے وقت پڑھ لو کہ تمہارے لیے کفایت کرے. میں بہت زیادہ تفصیلات میں جاؤں گا, نہیں کافی وقت ہو گیا. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ بہت عزیز علی ہو گئی, حضرت علی کو بلا کے رضی اللہ عنہ کچھ وصیتیں کی. اس میں سے 2 وصیتوں کا تذکرہ کروں گا. ایک یہ کہ غسل آپ ہی دینا میرے کو,
میں نہیں چاہتی کہ کوئی عورت بھی میرا جسم دیکھے، مرد نہیں، عورت بھی نہ دیکھے کوئی، آپ ہی دینا، آپ میرے شوہر ہیں۔ دوسری بات انہوں نے کہی تھی کہ علی جب میرا جنازہ اٹھائے تو ایک کپڑا ڈالتے ہیں جنازے کے اوپر، میرے کپڑے کے اوپر موٹے 2 کپڑے ڈالنا۔ حضرت علی نے پوچھا وہ کیوں؟ میں نہیں چاہتی کہ میرے جسم کی ساخت بھی نظر آ جائے، جسم تو چھوڑ دیجیے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ وہ ہماری آئیڈیل ہے تو کیا یہ اسوہ حسنہ ان کا ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا ہم عمل نہ کریں؟ وہ پھر شوہر کے ناشکرے نہ بنے اتنی مشکلوں کے بعد؟ کبھی بتا دیجیے تاریخ کی کوئی کتاب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کبھی کسی شکایت کی اس مشکل کی؟ حضرت علی رضی اللہ خود آ کے بولے کہ جاؤ آپ، تو جب گئی ہیں اس سے پہلے اپنے والد سے بھی شکایت نہیں کی کہ میں اتنی مشکلوں میں رہتی۔ یہ مشکلیں سب عارضی ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ یہاں جو مشکلیں آتی ہیں وہ آخرت میں انعامات دینے کے لیے آتی ہے اللہ کے نیک بندوں پہ، اللہ کے نیک بندیوں پہ۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خوبصورتی کا، بیوٹی ہونے کا ہر ایک کے پاس کچھ معیار ہوتا ہے، لیکن میں ایک معمولی سی اسلامیات کے اسٹوڈنٹ، بہت معمولی اسٹوڈنٹ ہوں، کوئی بڑا کوالیفائڈ آدمی نہیں ہوں، بہت ہی چھوٹا۔ اگر آپ کہیں کہ صاحب آپ میں سب سے کم نالج کس کو ہوں گی تو شاید میں سمجھتا ہوں مجھے ہو جائے، آپ میں سے بہت سارے ایسے بہت نالج رکھنے والے۔ میں اس لیے بات کرتا ہوں، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی مجھے ایک حرف، ایک ورڈ بتا دے تو میں اس کے ہاتھ میں بکنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا بڑی بات انہوں نے کہی، جس کو ہم باب العلم کہتے ہیں، جو ہے حضور نے فرمایا میں مدینہ تو شاعر ہوں، علم کا شاعر ہوں، اور علی اس کا باب ہے، دروازہ ہے۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک لفظ بتا دے تو میں اس کے ہاتھ پہ بکنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ہمیشہ نالج اتنی بہترین کہ آپ بڑے بڑے تصفیے، بڑے بڑے اکابر صحابہ جا نہیں کر سمجھ سکتے تھے کیا مسئلہ ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے تینوں خلفاء راشدین کے دور اٹھا کے دیکھیں، حضرت علی سے رجوع کرتے، علی یہ کیا معاملہ ہے، آپ امیڈیٹ سالو کرتے۔ اتنا نالج رکھنے والی پرسن کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مجھے ایک حرف بتا دے تو جو ہے میں اس کے ہاتھ پہ بک جاؤں۔ لیکن ہم میں کتنے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو اپنے اساتذہ کی ریسپیکٹ اس لیول پہ جا کے کرنے تیار ہیں۔ استاد کا، ٹیچر کا معاملہ یہ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں ایک تالاب کا پانی بھرا ہوا اس میں، سب میں گیا، مجھے پیاس لگی، میں ایک ہی گھونٹ پیا، کوئی اور شخص گیا وہ 10 گھونٹ پانی پیا، اب میں آ کے بولا سب میں ایک ہی پیا، میری غلطی ہے کہ تالاب کی غلطی ہے؟ میری غلطی ہے، میں نے ایک پیا، آپ کو کون کہا تھا ایک پینے کے لیے؟ تو وہ ان کا معاملہ ہے کہ وہ سورس آف نالج ہے، پاؤنڈ آف نالج ہے، اس میں سے آپ جتنا کوشش کر کے ان کے قریب ہو کے علم حاصل کر سکتے اتنا علم حاصل کریں، یہ آپ کے اوپر ہے، اور بغیر اساتذہ کے ریسپیکٹ کے علم آ نہیں سکتا۔ دوسری ایک بات اور کہنا چاہوں گا، اس ماڈرن زمانے میں جو کچھ دیکھ رہا وہ جو ہے پیرنٹس کا ریسپیکٹ بہت کم ہو چکا ہے۔ وہ باٹل جزاک اللہ۔ میں تھوڑا سا وقت اس پہ لے کے اپنی گفتگو ختم کروں گا، میں کنکلوڈ کر رہا ہوں اپنی اسپیچ کو۔ یاد رکھ لیجئے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ماں باپ کی اطاعت، ان کی فرما برداری، ان کی اوبیڈینس پہ۔ ہر چیز میں اوبیڈینٹ بن کے رہنا، صرف ایک ہی معاملہ ہے جہاں ان کی اوبیڈینس ہی ہم قبول نہیں کریں گے، وہ جب قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی بات کریں گے تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ شریعت جو حکم دیتا ہے اس کے خلاف جائیں گے تو نہیں، ورنہ ہر چیز میں ان کو فالو کرنا پڑا، ہر چیز میں، کوئی چیز میں نہیں بول کے نہیں بولا۔ قرآن اور حدیث کے خلاف بات ہو رہی، گناہ کی کوئی بات کر رہے، غلط بات کر رہے ہیں، ماں باپ کرتے نہیں، ایگزامپل دے رہا ہوں، اگر کر رہے ہیں وہ بات نہیں کریں گے، اس کے بعد ہر چیز ماننا پڑے گا۔ حدیث ہے، حضور نے فرمایا رضی الربی فی الرضی الابی، تیرے باپ کی مرضی میں اللہ کی مرضی پوشیدہ ہے۔ ابھی وہ حدیث کا مفہوم میڈم نے سنایا، الجنت تحت الاقدام امہاتکم، تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ یاد رکھ لیجیے اگر ماں باپ کسی اولاد سے راضی ہیں تو میرا یقین ہے کہ وہ دنیا میں بھی سرخرو ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اگر ماں باپ کسی اولاد سے ناراض ہیں، وہ کتنا ہی متقی بن جائے، کتنا ہی عابد بن جائے، کتنا ہی زاہد بن جائے، کتنا نیک زمانے میں کہلائے، مجھے یقین نہیں کہ اس کی بخشش ہوگی۔ میں ایک دو واقعات رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک نوجوان صحابی تھے، انتقال ہو گیا، جنازہ ان کا لایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا صحابہ نے وسلم یہ ہمارا ساتھی تھا بڑا نیک، اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ حضور نے فرمایا میں نہیں پڑھاتا۔ حضور کا نماز جنازہ اصل دعائے مغفرت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر رہے تو گویا کہ وہ جو ہے، 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 وہ جو ہے،
نماز پڑھا دیجیے. جب صحابہ کی بے چینی دیکھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گھر جا کے معلوم کرو کہ کیا معاملہ تھا. انشاءاللہ میری آواز اللہ نے اسی کی آ جائے گی. تو جو ہے آ رہی نا آواز, تو جو ہے یہ کہ جو ہے جا کے گھر معلوم کرو. گھر جا کے نوک کیے, ایک بڑھیا نکلی. تو انہوں نے کہا مائی یہ جو ہمارا ساتھی انتقال کر گیا تجھے کیا ہونا؟ تو اس نے کہا میرا بیٹا ہے. تو انہوں نے کہا کیسا تھا؟ تو بڑا نیک تھا, راتوں میں اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتا, نفل نمازیں پڑھتا, تہجد پڑھتا, فرائض تو ہمیشہ مسجد میں جاتا, بڑا نیک تھا میرا بیٹا. دوسرے پوچھا کیا پریشانی ہے, تم لوگ ایسا کیوں پریشان ہوئے؟ بولے مائی ہم اس کی آخرت کے بارے میں فکر مند ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہے. ذرا سوچ مائی, سوچ کے بتا کیا کوئی ایسا کام کیا تھا؟ تو اس نے سوچ کے کہا ہاں ایک بار مجھے تکلیف دیا تھا. تو صحابہ گزارش کرنے لگے, ریکویسٹ کرنے لگے مائی معاف کر دے. اس نے کہا معاف نہیں کر, معاف نہیں کر. ایک طرف تو اس کی نیکی کی دعائیں دے رہی, دوسری طرف وہ بڑے بھی کہہ رہے ہیں کہ میں معاف نہیں کرتی. وہ آ کے نبی کو بتائے, نبی نے کہا بلاؤ بڑھیا. بلایا گیا, وہ بڑی بھی آئے. نبی نے کہا کہ جو ہے کیا معاملہ تھا؟ کہ اللہ کے نبی میں آپ کو نہیں بتاؤں. صحابہ کو بڑا غصہ آیا, لیکن حضور خاموش تھے, صحابہ خاموش تھے. پھر حضور نے اس کو حکم دیا کہ معاف کر دیں. کہا کہ اللہ کے نبی آپ جو حکم دے لیکن معاف نہیں کر. صحابہ کو بڑا غصہ آیا, ایک صحابی تلوار نہیں نکالے, حضور نے کہا اندر رکھو. پھر اس کے بعد کہا کہ لکڑیاں جمع کی جائے. وہ بوڑھیا وہیں ٹھہری ہوئی تھی, تو لکڑیاں جمع کی گئی. حضور نے فرمایا اس کو آگ لگاؤ. صحابہ نے آگ لگائی. اس نے بڑھیا نے پوچھا وسلم یہ آگ کیوں جلائی جا رہی؟ کہا کہ جب تو معاف نہیں کرتی تو آخرت میں جلے گا, میں چاہتا ہوں تو دفن نہ کروں, جلا دو. تو اس نے کہا اللہ کے نبی میرا بیٹا, میں جلتا ہوں, معاف کرتی ہوں. یہ ہے ماں کی ممتا. حضور حسن جب اٹھے ہیں ان کے لیے نماز جنازہ پڑھائے. حضور نے والد کے بارے میں فرمایا الوالد اوسط الابواب الجنہ, باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے. بیچ کا جو دروازہ ہوتا ہے مین ہوتا ہے. بعض بچیاں بعض بچے ماں کے ساتھ اچھے رہتے, باپ کے ساتھ اچھے رہتے, بعض باپ کے ساتھ اچھے رہتے, ماں کے ساتھ اچھے نہیں رہتے. یاد رکھیے دونوں میں کہیں بھی گستاخی ہو جائے سارے اعمال جانے کا خطرہ ہے. کوئی ایک بھی دل دکھ گیا کسی کا, بڑی تکلیف ہو سکتی ہے. اکثر ہوتا یہ ہے کہ صاحب مجھے پڑھنا ہے, میں نیٹ کی تیاری کروں, دوسری بہنی ہے کیا کام کر لیں. یہ سنٹس اکثر گھروں میں سنے آتا. اور یہ ابھی مائیں دکھتی ہیں کیا آپ کو؟ وہ بات محبت سے بولی جا سکتی, مجھے امی پڑھنا ضروری ہے, اگر کوئی اور نہیں ہے تو میں کر دوں گی, پھر کرنا ہی پڑے گا. نہیں ہے تو آپ دوسرے بہن کو بول کے دیکھیے نا, محبت سے بولا جاتا ہے, لیکن وہ ان سے بھی گزارش کی جاتی, ریکویسٹ, آرڈر نہیں دیا جا سکتا ماں کو. میں چوں کیا ساتھیوں کو بولے سر یہ آپ کی زبان پہ آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا. ماں باپ اور اساتذہ بھی ماں باپ کے درجے میں ہیں, ان کے ساتھ بھی بات کرتے ہوئے بہت ہی احترام, بہت ہی ریسپیکٹ پیش نظر ہے, اس طرح ان سے بات کی جائے. ایک نوجوان صحابی آئے حضور کے پاس, آ کے بولے وسلم ہر مہینہ میرے والد کو اتنے پیسے دیتا ہوں خرچے کے لیے, ان کے لیے وہ کافی ہے اللہ کے نبی وسلم, لیکن اس کے باوجود جب دل بولتا ہے میرے جیب میں سے پاکٹ میں سے میرے پیسے نکال لیتے. تو وہ وسلم نے دوسرے صحابہ کو کہا جاؤ ان کو بلا کے لاؤ. وہ ذرا ضعیف ہو گئے تھے, جا کے ناک کیا گیا تو باہر آیا, تو بولے اللہ کے نبی وسلم بلا رہے. تو انہوں نے اپنے ساتھ جو بلانے آئے تھے ان سے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے, کیوں بلایا گیا مجھے؟ تو بولے تمہارا بیٹا آیا تھا اور ایسے شکایت کر رہا تھا. انہوں نے عربی کے کچھ اشعار ہیں, اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھوں گا. وہ اشعار اپنے ذہن میں سوچے, زبان سے بھی نہیں بولے, اپنے ساتھی کو ساتھ آتے آتے. اب یہ راستے میں آ رہے ہیں اس صحابی کے ساتھ, ان کے بیٹے وہاں بیٹھے ہوئے, جبریل امین آ گئے, آ کے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرما رہا ان سے معاملہ مت پوچھیے, پہلے یہ پوچھیے کہ تم نے کیا اشعار اپنے ذہن میں سوچے یا گنگنائے, ذہن میں تمہارے کیا اشعار ہیں. وہ آئے, آ کے کچھ کہنا جا رہے تھے. اللہ کے رسول نے کہا ٹھہر جاؤ, پہلے مجھے یہ بتاؤ تم تمہارے ساتھی کے ساتھ جب میرے ساتھ پاس آ رہے تھے راستے میں تمہارے ذہن میں کیا اشعار ہے؟ تو ان عربی اشعار کا مفہوم ہے کہ وہ چھوٹا تھا, پلٹ بھی نہیں سکتا تھا, کھا پی نہیں سکتا تھا, اس وقت میں نے محنت اور مصائب برداشت کیے, کھلایا پلایا, پالا پوسا, آج نوجوان ہو گیا, کمانے کے قابل ہو گیا, میں کثیر العیال, اور بہت زیادہ شادیاں کرتے تھے, کثیر العیال ہوں, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں کما نہیں سکتا, کچھ پیسے تھوڑے لے لیتا ہوں. تو نبی کے پاس چلے گیا شکایت کرنے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے, اور اس نوجوان سے پلٹ کے کہا تیرا جسم تیری ساری دولت تیرے باپ کی ہے, اور وہ جیسا چاہے لے. وہ بولے ارے بھائی میں شکایت کرتا تو چل رہا ہے, توڑے لیتے تھے, اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا لینے کی اجازت دے دی. لیکن یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کے بعد فرما برداری, پھر کبھی انہوں نے اپنے باپ کو روکا نہیں. میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی آہ اگر نکل جائے
तो आप कितनी नेकियां करें, कितनी अच्छा इबादतें कर ले, कोई कामयाबी आपको नहीं मिल सकती। माँ बाप की दुआ है इसमें कामयाबी मिल सकती। अपने अखलाक किरदार को बनाए। मैं आपसे कह रहा था कि ब्यूटी के बारे में, और कहते कहते आगे चले गया था। असल में ब्यूटी का मेयार ये है जो किरदार और अखलाक से में सबसे बेहतर इंसान हो। पहले इंसान वो बहुत हैंडसम मर्द है, बहुत ब्यूटीफुल औरत है। और लड़कियों के बारे में सोने पे सुहागा बोलते, जिसके किरदार और अखलाक सबसे अच्छे है वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। मेरे मेयार के मुताबिक, शरीयत के मेयार के मुताबिक वो दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत है। अब आपको फैसला करना है कि आप क्या बनेंगे। इस वक्त माशरा जिस तरफ जा रहा है, मैं उस तरफ इशारा करते हुए एक शेर कहते हुए इजाज़त चाहूँगा। काफ़ी वक्त होगा, मुझे एक और मीटिंग में भी जाना है, 2 बजे से मीटिंगें देर हो गई काफ़ी। तो शायर ने कहा, मैंने देखा है कि फैशन में उलझ कर अक्सर तुमने असलाफ की इज्जत के कफन बेच दिए, नई तहजीब की बेहरू बहारों के अवज़ अपनी तहजीब के शादाब चमन बेच दिए। ये कभी नहीं होना चाहिए। अपनी तहजीब, अपने कल्चर, अपने दीन, शरीयत इस्लामी से वाबस्ता रहिए और आपने जिसको अपना आइडियल माना है उनके नक्शे कदम पर चलिए। इंशाअल्लाह कामयाबी आपके पाँव छुएगी, कामयाबी आपके किस्मत में आएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि मालिक इन तमाम लड़कियों की मालिक जो है इनकी ज़िंदगी बेहतर फरमा दे। मालिक ये जो दीन दुनिया का इल्म हासिल करना चाह रहे हैं, दोनों दीन इल्म इनको अता कर दे, दीन का भी और दुनिया का भी, और इनको सुरखरू फरमा और इनको मिल्लत इस्लामिया की खिदमत और अपने मुल्क की खिदमत भी इनसे ले ले। सल्लल्लाहु तआला अला खैरी खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। Jazakallah khairan kaseera, sir. Of all the troubles you are going through, writing all the NEET test, Monday weekly test, today was the day for you to shape the whole personality, isn't it? तो सर के लेक्चर के बाद सोशल, मॉरल, इमोशनल, स्पिरिचुअल सब एनहांसमेंट हो गया कि नहीं? Yes. So I thank all the guests for the day today, Mrs. Elizabeth, Dr. Matinuddin Khadri sir और Janab Rashaduddin Sahab for all their valuable and precious time. And one more thing here, I wish that they should spend some time, at least once in 3 months or 6 months. Let us hope so, to see them once again. So made up your mind to follow their advice, whatever they have said. That's very, very necessary for you to implement in your practical life. Yes, sir. Thank you, sir. Yes, sir. A small token of our gratitude for our guest for the day today. ये आप लोगों के काबिल तो नहीं है सर, लेकिन एक छोटा सा बस नजराना अकीदत हो समझे। लास्ट में एक ही वर्ड बोलना चाहूँगी कि सब लोग गेस्ट को अपने पोजीशन या फिर स्टेटस के हिसाब से सेलेक्ट करते, बट आज के जो भी गेस्ट थे जो हम लोग आपसे रूबरू होने के लिए सेलेक्ट करे थे, दे वर बेस्ड ऑन देयर एक्सेलेंट पर्सनालिटीज, दैट मीन्स कैरेक्टर. ओके, गिव अ बिग हैंड फॉर ऑल ऑफ देम. Being teachers, they practice what they preach. That's why they are the best. I salute all of them together. Thank you.